बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर परवेज़ मलिक और ये क्रिमिनल ट्रायल सीरीज़ का हमारा तीसरा रिकॉर्डेड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पुलिस फाइल को एक्सप्लोर करेंगे और पुलिस फाइल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहा हूँ राना मोहम्मद नवाज साहब को, जो कि मेरे एसोसिएट थे और 10 साल मेरे साथ रहे और वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से वफात पा गए। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और इसीलिए थंबनेल में उनकी फ़ोटोग्राफ मैंने लगाई ताकि ये हमेशा याद रहे कि वो हमारे दिलों में बोर करते हैं, हमेशा वो रहते हैं। तो हम पुलिस फाइल की तरफ जाते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और हमारा जो दोस्त मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं उनको भी मैंने पुलिस फाइल जो है वो सॉफ्ट हालत में अपडेट कर दी है, अपलोड की हुई है। तो पुलिस फाइल बेसिकली होती क्या है? पुलिस फाइल 170 CRPC में उसका कॉन्सेप्ट मौजूद है और पुलिस फाइल का मतलब ये है कि वो पुलिस डायरीज जो तफ्तीशी अफसर किसी भी मुकदमे को दर्ज करने के बाद अपनी याददाश्त के लिए जो नोटिंग करता है उसको हम पुलिस फाइल कहते हैं। और ये उसका मेन पेज इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इंडेक्स मिसल मुसन्ना पुलिस ये लिखा है, इसमें मुकदमा नंबर है, जुर्म है, थाना है और वो इस तरह से मेन पेज इसका लगाता है। पुलिस रूल्स में इसके कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं कि पुलिस फाइल को कैसे मेंटेन करना है। यूजुअली हम जो है वो जुडिशल फाइल और पुलिस फाइल अदालतों में हमें नज़र आती है और पुलिस फाइल का जो कस्टोडियन है वो सरकारी वकील साहब के साथ एक अदालती नायब कोर्ट है। जब भी चालान किसी भी अदालत में सबमिट होता है तो ये पुलिस फाइल भी साथ आ जाती है। असूली तौर पर ये पुलिस फाइल जो है ये शजर ममनुआ होती है और इसको अमूमी तो आम लोग इसको ज़िम्निया भी कहते हैं जी, पुलिस वाले की ज़िम्निया जो है। तो कानूनी तौर पर तो जो डिफेंस काउंसिल है उसको कहा जाता है कि जी आप इसको नहीं देख सकते। इवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड इसको करार दिया जाता है, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो बार बार इसके अंदर रद्दोबदल करते हैं और अपनी मनमानियाँ करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि पुलिस फाइल की एक्सेस वो किसी को भी ना दी जाए। इवन ये भी क्लियर नहीं है कि ये मुद्दई को वो किस कानून के तहत दिखाएंगे, वो मुद्दई को भी नहीं दिखाते, ना मुल्ज़मान को भी नहीं दिखाते। लेटर ऑन स्टेजेस में जब ट्रायल शुरू होता है तो ये फिर जब अदालत में आ जाती है तो फिर वहाँ से लेके इससे हमें पुलिस वाले की मूवमेंट नज़र आ रही होती है कि उसने क्या क्या काम किए इस मुकदमे के अंदर। तो हम इस पुलिस फाइल के अंदर केस के फैक्ट्स से हट के हम तकरीबन कोई 24 किस्म के जो दस्तावेज़ात जो पुलिस वाले तैयार करते हैं उनकी कम से कम शक्लें जो हैं वो प्रैक्टिकली आज देख लेंगे इस लेक्चर के अंदर कि जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या। जैसे कि हुक्मनामा तलबी है, रोबकार अबूरी ज़मानत की अगर हो जाए तो वो किस शक्ल की होती है, FIR की पहली दरख्वास्त, फिर जो ऐसी रोबकार या ऐसा ऑर्डर जिसमें जज जो है वो रिकॉर्ड तलब करता है वो भी हमें नज़र आएगा। इसके अंदर नक्शा नजरी बिला स्केल नज़र आएगा, हमें रफ नक्शा नज़र आएगा। जो दरख्वास्तें तफ्तीशी ने बैंक को दी रिकॉर्ड एक्सप्लोर जो है वेरीफाई करने के लिए वो नज़र आएंगी। हमें हसूल इजाज़त के लिए जो पुलिस वाले मूवमेंट करते हैं वो वाली दरख्वास्तें नज़र आएंगी। पार्टीज़ के पेश करदा दस्तावेज़ात नज़र आएंगे, इसके अंदर FIR नज़र आएगी, रिपोर्ट पटवारी नज़र आएगी, खलासा हक़ाइक़ व तफ्तीश मुकदमा नज़र आएगा, वो कब क्यों कैसे है। जैसे जैसे मैं खोलूँगा इसके अंदर मैं आपको बताता जाऊँगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स किस शक्ल में होते हैं, रोज़नामचा वाक़याती जो पटवारी अपने पास मेंटेन करता है वो किस शक्ल का है, और जो गवाह बयान देते हैं 161 की स्टेटमेंट्स हैं वो आने से पहले किस शक्ल में होती हैं वो भी हमें नज़र आएंगी। दरख्वास्त ज़मानतें और उनके ऑर्डर नज़र आएंगे। तो और इसके अलावा हमें जो कोई महकमा रेवेन्यू को दरख्वास्तें दी गई हैं वो नज़र आएंगी, फ़र्द मकबूजगी या रिकवरी मेमोज नज़र आएंगे और रूट सर्टिफिकेट्स नज़र आएंगे इसके अंदर। इस FIR में जो है इस जो है वो पुलिस फाइल के अंदर 18 जो है वो पुलिस ज़िम्नियाँ लिखी हैं पुलिस वाले ने। तो इसको पहले हमने इसका स्ट्रक्चर समझना होता है कि ये पुलिस का पहला पेज तो ये है जो मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अदरवाइज पुलिस की प्रैक्टिस ये है कि वो जो प्रोसीडिंग अंदर फाइल में कर रहा है वो वाला पेज इसके ऊपर लगाता है, यानी वो ऊपर लगाता जाएगा पेपर्स को और वो एट द एंड को 20-30 कागज इसके ऊपर लगे होंगे और ज़िम्नी अंदर चल रही होंगी और उसके ऊपर अगर उसको कोई रोबकार है बेल की आ गई है रोबकार तो वो इसके ऊपर लगाएगा। तो यानी पुलिस फाइल का जो उसको देखेंगे फिजिकली तो उसको मुख्तलिफ किस्म के दस्तावेजात नज़र आएंगे। तो अब हम समझने के लिए जो है वो इस पुलिस फाइल के ऊपर के वो कौन कौन से पेपर हैं किन हालात में साथ लगे हैं तो उनको डिस्कस करेंगे इस मुकदमे में।
تو یہ بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا اس سے پہلے کہ پولیس یہ ضمنیہ، یہ پہلی ضمنی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یہ ٹرم ہے بیسیکلی. اور جو انکوائری ہے وہ اندراج مقدمہ سے قبل ہوتی ہے. تو لاہور کے اندر 420، 468، 471 کی ایف آئی آر ہو، 406 ہو، 489F ہو، تو اس کے لیے 4 سٹیپ جو ہے وہ میکنزم دیا گیا ہے کہ آپ فرنٹ ڈیسک پر اپلیکیشن دیں گے، یہ کسی سب انسپیکٹر کو یا اے ایس آئی کو مارک ہو جائے گی آپریشن کے، وہ ہیئرنگ کرے گا پارٹیز کی، اپنی ریکمنڈیشن کے ساتھ وہ ایس ایچ او کے پاس پارٹیوں کو پیش کرے گا. سیکنڈ سٹیپ پہ ایس ایچ او ان حقائق کو ویریفائی کرے گا. تھرڈ سٹیپ پہ ڈی ایس پی یا اے ایس پی جو کہ ایس ڈی پی او رینک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، سپروائزری پولیس آفیسر جو ہے وہ ان کو سنے گا. پھر فورتھ سٹیپ پہ جو کنسرنڈ ایس پی ہے وہ سنے گا، اور سننے کے بعد وہ اس طرح کی ایف آئی آرز کی جو ہے وہ اندراج مقدمہ کی اجازت دیتا ہے. تو ایز سچ اگر ہم صرف قانون کو دیکھیں تو وہ 154 صرف نظر آتی ہے ہمیں، لیکن اگر ہم اس کو جو ہے وہ ایکسپلور کریں گے ان فائلوں کو تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ ایک ان ریٹن سا پروسیجر ہے جس کو وہ جو ایس او پی کو ہے وہ بڑی شد و مت سے جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں. تو ہم اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بالکل ایک سرے پر لے جاتا ہوں اس کی، تاکہ آپ کو پیپر جو ہیں وہ دکھاتا جاؤں ساتھ ساتھ اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے. تو یہ جو پیپر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حکم نامہ طلبی جو ہے، یہ پہلا پیپر ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو یہ 160 سی آر پی سی کے مطابق پولیس افسرز کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنے پاس انکوائری میں یا انویسٹیگیشن میں حقائق جاننے کے لیے کال کر سکتا ہے. 160 سی آر پی سی کو آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو پلین لینگویج لا کی سمجھ لگ جائے گی، لیکن عملی طور پہ وہ اس شکل کا ہوتا ہے. اس کی مختلف شکلیں آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گی اس پولیس فائل کے اندر. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہی مقدمہ نمبر بجرم تھانہ ہے، اور اس میں یہ آرڈر ہے کہ جی آپ اس کو تعمیل کروائیں اس کی، اور دونوں فری کین کے نیچے آپ کو سائن نظر آ رہے ہیں جو کہ ملزمان اور مدعی کے. تو اس کے بعد یہ سیکنڈ جو پیپر نظر آ رہا ہے اس کے اندر، یہ پیج نمبر 125 ہے اس کا. تو اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ملزمان کو جب پتہ لگ گیا کہ ہماری جو ہے وہ ہمارے خلاف مقدمہ درج ہوگا، تو انہوں نے اپنی بری ضمانت کرائی مزمل موسیٰ صاحب کی کورٹ سے، اور امتیاز احمد وغیرہ بنام سرکار، اور وہاں بیل بانڈز دینے کے بعد تو یہ ایک روپکار ملتی ہے. اور روپکار جو ہے وہ اس طرح کی شکل ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، جس میں کورٹ نے لکھا ہے کہ ان کو 15/6/2020 تک اریسٹ نہ کیا جائے، تفتیشی افسر کو ریکارڈ ساتھ ہی اس میں آرڈر ہوا کہ پیش کرے. تو یہ ایک روپکار اگر اس کو ملی تفتیشی افسر کو، تو اس نے پولیس ڈائری جب اپنے پاس میں مینٹین کر رہا تو اس کے اوپر اس نے اس کی کاپی بھی ساتھ لگا لی، اس کو اوپر لگا لیا. اب یہ جو آپ کو پیج نظر آ رہا ہے 124 جو ہے اس کا، اس کے اندر 124 اور 123 یہ بیسیکلی پہلی درخواست ہے جس کے اوپر مقدمہ درج ہوا. یہ الٹا ہے اس میں. تو ایسا آپ جب اس کو کھول کے پڑھ لیں گے تو جوڈیشل فائل والے پورشن میں بھی آپ کو یہ نظر آ جائے گی. ایف آئی آر میں بھی سیم مضمون ہے. تو صرف یہ ایک انڈورسمنٹ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. اس کے اندر یہ جو انڈورسمنٹ ہے نظر آ رہی ہے، تو یہ اپنے پاس بحوالہ رپورٹ نمبر 53 لکھا ہوا ہے. تو جب بھی کوئی تھانے میں درخواست آتی ہے، جیسے یہ درخواست گئی تو اس کو پہلے روز نامے میں رجسٹر نمبر 2 میں درج کرتے ہیں. درج کرنے کے اس نے اس کا حوالہ جو ایف آئی آر لکھنے والا اس نے لکھا کہ بحوالہ رپورٹ نمبر 53 ڈیٹڈ 19/3/2020 بوقت اتنے بجے یہ مقدمہ میں نے درج کیا. اور یہ افتخار حسین ہی آپ کو آگے ایف آئی آر میں ایف آئی آر کو ڈرافٹ کرنے والا نظر آئے گا. تو ایف آئی آر ڈرافٹ کرنے کے بعد وہ اس کا جو روزنامے کی رپٹ ہے یہ اصل تحریری استغاثے پہ نوٹ کرتا ہے وہ، اور نوٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو لکھتا ہے، اس کے اوپر انڈورس کر دیتا ہے، اور یہ اصل تحریری استغاثہ جوڈیشل فائل میں ساتھ آ جاتا ہے. اور جو ایف آئی آر ہے وہ ایف آئی آر اس کی فوٹو کاپی آتی ہے. ایف آئی آر اصل جو ہے وہ تھانے میں محفوظ رہتی ہے. اب ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے پہلی تحریری استغاثے کو. اس کے بعد جو سیکنڈ چیز نظر اگلا نیکسٹ پیج ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی اس میں سوری یہ آگے چلے گی تھوڑی سی، تو کافی آگے چلا گیا اس میں یہ. ہاں جی، اس کے بعد ہمیں یہ پھر ایک روپکار نظر آ رہی ہے. یہ کس کی جانب سے؟ یہ بھی بری ضمانت کی وہی روپکار ہے کہ اس کو گرفتار نہ کیا جائے. تو اس کے بعد یہ پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کے اوپر اس لیے کٹنگ یہ ساری نظر آ رہی ہے کہ کسی سٹیج پہ یہ پولیس فائل کا مین پیج تھا.
اور جیسے جیسے عبوری ضمانتیں ہوتی رہیں تو وہ لکھ کے اس کو کاٹتے رہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے پاس. تو یہ آپ کو دوسرا جو یہ ڈاکومنٹس میں دکھا رہا ہوں یہ روڈ سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے. یہ ایک طرح کی ریسیونگ ہے کہ جب بھی یہ چلان عدالت میں جمع کرواتے ہیں تو اس کا وہ روڈ لیتے ہیں, اس سے ایک طرح کی ریسیونگ لیتے ہیں پروسیکیوشن برانچ سے, اور اس روڈ کا حوالہ ایف آئی آر کے نیچے ایک انڈیکس ہے اس کے اندر دیتے ہیں. تو جو انڈیکس ہے بیسیکلی ایف آئی آر اصل تھانے میں رہتی ہے اور انڈیکس بھی تھانے میں رہتا ہے, اور قانون کے مطابق اس انڈیکس کے اندر ضمنیوں کے نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6, وہ یعنی قانوناً وہ 24 گھنٹے میں اپنی ضمنی لکھ کے اس ایف آئی آر کے انڈیکس میں لکھنے کے یہ پابند ہے, اور لیٹر آن اس کو فوری طور پر اس کی ایک پرت جو ہے وہ ایس پی آفس میں بھی آگے اپنے سے جو سپروائزری افسر ہیں ان کو بھجوانے کے یہ پابند ہے انویسٹیگیشن افسر. اور جب وہ اپنی طرف سے 173 کی رپورٹ مرتب کر کے عدالت میں جمع کرا دیتے ہیں تو اس طرح کی ایک ریسیونگ انہیں ملتی ہے. تو یہ ریسیونگ وہ ہے جو پولیس فائل کے اوپر انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ ایک آپ کو روبکار نظر آ رہی ہے, یہ ریکارڈ کے لیے اور مدعی کے لیے روبکار جو ہے وہ اس شکل میں سیشن کورٹ سے جاری ہوتی ہے. یوزلی یہ جو آرڈنری روبکار ہے اس کے اوپر ریڈر ہی فور کر کے سائن کر دیتا ہے کہ جی آپ ریکارڈ پیش کریں. اس میں انہوں نے پابند کیا ہوا کہ ہرگاہ مقدمہ عنوان بالا میں آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ عنوان بالا کا ریکارڈ بتکرر 9/6/2020 کو بوقت 8 بجے پیش کریں. تو یہ جو بھی اس کو روبکاریں مل رہی ہیں وہ پولیس فائل کے اندر درج کرتا جا رہا ہے اس کو. اب یہ ان پارٹیز کے اس کے رف نوٹس ہیں, اس نے پارٹیز کے نام لکھے, ان کے فون نمبرز لکھے, اور جو اس کی طرف سے آ رہے ہیں لوگ یہ ان کی نوٹنگ کرتا گیا. تو یہ ساری یادداشت ہے بیسیکلی. قانون کے مطابق جس وقت تفتیشی شہادت دینے کے لیے آئے تو اس کو یہ اتھرائزیشن ہے کہ وہ اپنی یادداشت کو تازہ کر سکتا ہے اس پولیس فائل کو دیکھ کے. تو یہ وہ جو نوٹنگ کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے تو بہت سارے مقدموں کی تفتیش کرنی ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ یاد نہیں رکھ سکتے, تو وہ نوٹنگ کی شکل میں وہ اسی پولیس فائل کے اوپر کرتا ہے. وہ اس طرح یہ آپ کو ایک اسکیچ نظر آ رہا ہے. یہ بیسیکلی جب اس نے موقع ملاحظہ کیا تو یہ ایک رف اسکیچ بنایا اس نے, نقشہ موقع نظری آگے آئے گا جو اس نے باقاعدہ ڈرافٹ کیا, لیکن اس نے اپنی یادداشت کے لیے ایک رف پیپر کے اوپر جو نقشہ بنایا یہ وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو ایک باقاعدہ ایک اپلیکیشن نظر آ رہی ہے. اس مقدمے کے اندر مدعی کا یہ موقف تھا کہ مجھے دھوکہ دہی اور جعل سازی سے مجھ سے پیسے بٹور لیے گئے, بذریعہ چیک میں نے پیمنٹ کی اور مجھے جو فردیں مہیا کی گئیں وہ فوٹو کاپی تھیں, اور لیٹر آن جب میں نے تصدیق کی تو وہ زمینیں بکی ہوئی تھیں اور مجھے دھوکہ دہی سے جعلی کاغذات دینے کے بعد یہ ایک ایف آئی آر جو ہے نا وہ مجھ سے پیسے ہتھیا لیے گئے. تو اب وہ جو چیکس تھے ان کی تصدیق کے لیے تفتیشی افسر نے جو درخواست آپریشن مینیجر یو بی ایل کے نام پہ لکھی یہ اس کا نمونہ ہے. یعنی یہ کیسے اوپر تھانہ لکھا, پھر سرکار بذریعہ مدعی کا نام لکھا, مقدمہ نمبر بجرم تھانہ لکھا, اور وہ یہ پریئر کر رہا ہے کہ گزارش ہے کہ مقدمہ عنوان بالا میں 2 قطع فوٹو کاپیاں چیک قبضہ پولیس مطابق فرد بتفصیل ایک چیک نمبر مالیتی اتنا مورخہ اتنا برانچ چیک نمبر فلاں مالیتی 19/3 کا ہے تفصیل پڑتال ریکارڈ کی جائے کہ چیک ہے کس نے برانچ آزاد سے کیش کروائے ہیں. تو یہ تفتیشی افسر وہاں جانے سے پہلے یہ انچارج انویسٹیگیشن سے بھی فارورڈ کروا رہا ہے اس کو. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ چونکہ یہ اسکیٹڈ حالت میں ہے ڈاکومنٹس تو کوئی کہاں سے ہے کوئی کہاں سے ہے تو وہ اس لیے مجھے ساتھ ساتھ ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو ڈاکومنٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی اندراج مقدمہ سے قبل ڈی ایس پی نے جب اپنی انکوائری کی تو اس نے اس وقت اندراج مقدمہ سے قبل یہ اس نے جو ہے وہ اجازت طلب کی ہے ڈی ایس پی نے من جانب ڈی ایس پی ہے اور بجانب ایس پی آپریشن ماڈل ٹاؤن ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے یہ درخواست موصول ہوئی ہے, اور اینڈ پہ وہ کہے گا جی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جی معاملات بوگس فرداد دینے کا پایا گیا لہذا مقدمہ درج کیے جانے اور اس کا جو آرڈر کیا جائے پروسیڈ ایز پر لا. اب اس کے بعد یہ وہ پہلی رپورٹ ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے یہ سہیل شہزاد تھانہ کانا جو ہے اس کو درخواست مارک ہوئی, اس نے یہ رپورٹ مرتب کی, اس نے اس کے بعد یہ ایس ایچ او کو پیش کی, اس نے اس کو فارورڈ کیا اور یہ پھر ڈی ایس پی کو بجا کار ریڈر کو یعنی پھر جیسے اوپر گئی تو یہ ریڈر نے جی کال کنسرن پرسن. تو یہ وہ پیپر ہے جس کے اندر نیچے سے رپورٹ بن کے گئی اور انہوں نے فرسٹ ٹائم اندراج مقدمہ کی اجازت طلب کی اوپر سے ایس ڈی پی او کو. جو مانیٹری معاملات پیسوں کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو اس طرح سے پولیس کنٹرول کرتی ہے کہ ہر آنے والی درخواست پر ایف آئی آر نہیں کرتی بلکہ اس کو 3-4 افسر چیک کرتے ہیں. تو یہ پھر جب نیچے سے ایس ایچ او سے اوپر گئی تو یہ اس شکل میں وہ پیپر اوپر جاتا ہے.
تو یہ وہ چیک ہے اور شناختی کارڈ ہے جس کو فوٹو کاپی اس نے مدعی نے پیش کی کہ جی یہ میرے چیک تھے اور میں نے ان کو دیے تھے ملزمان کو. تو یہ وہ شکل میں ساتھ نظر آ رہے ہیں. اور یہ بینک والے جو ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو نظر آئیں گی، ان کی تصدیقیں نظر آئیں گی آگے چل کے کہ وہ اس کو انہوں نے اپنے ریکارڈ سے بھی اس کو ویریفائی کیا. اور یہ گزارش ہے کہ فون ریٹرن نہ کرا، یعنی وہی یہ ڈفرینٹ قسم کی روکاروں کی بیک سائڈ ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ وہی حکم نامہ طلبی آ گیا، یعنی یہ من جانب ایس ڈی پی او ہے. یہ ایس ڈی پی او اس وقت جب اندراج مقدمہ ہونے سے قبل اس کو سن رہا تھا تو وہ پارٹیوں کو جو بلاتا تو اس کی شکل کا یہ روکار ہے. پھر اس کے بعد یہ اسی کی 162 کی اس کو 160 کی طلبی ہے. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایف آئی آر آ رہی ہے. تو یہ جو ایف آئی آر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی کسی اور مقدمے کی ہے 1081/17. تو یہ پارٹیاں ڈیورنگ انویسٹیگیشن ڈفرینٹ ڈاکومنٹس پروڈیوس کرتی ہیں. تو اس نے مدعی نے یہ ایف آئی آر پروڈیوس کی کہ یہ ملزمان ہیبچوئل افینڈر ہیں، ان کے خلاف تو یہ پہلے بھی پرچہ درج ہو چکا ہے. تو یہ اس لیے یہاں پہ یہ نظر آ رہی ہے. اس کے بعد پھر یہ حکم نامہ طلبی ہے جو ہے فریق اول فریق دوم، اور یہ جاری کرنے والا وہی سہیل شہزاد، یعنی ابتدائی طور پہ جب نیچے والا تفتیشی سن رہا تھا تو یہ اس کی 100 طلبیاں آ گئی ہیں اس کے اندر. اور یہ بھی حکم نامہ طلبی ہے، یہ بھی حکم نامہ طلبی ہے. اس وقت ہم پیج 103 کو دیکھ رہے ہیں. تو 103 کیا ہے؟ یہ بھی سیم اسی طرح یہ ایس پی کی جانب سے محتمم پولیس ماڈل ٹاؤن ڈویژن، محتمم اردو میں کہتے ہیں. تو انہوں نے بجانب ایس ڈی پی او بھیجا ہے کہ جی آپ پارٹیز کو میرے سامنے پیش کریں. تو یہ اندراج مقدمہ سے قبل کی ساری کارروائی ہے. اور انہوں نے پھر بذریعہ وائرلیس نیچے اطلاع دی، یہ لکھا نظر آ رہا تھا، یعنی اور اس کو انچارج کمپلینٹ سیل بھی کہا جا رہا ہے دفتر ایس پی. تو انہوں نے جو ہے یہ وہ اس کی روکار ہے. اس کے بعد یہ وہ ضمنی ہے جو کہ ملزمان کے خلاف جو مقدمہ تھانے رائیونڈ کا پیش ہوا تھا. تو انہوں نے پھر لا کے یہ دی کہ جو میرے خلاف ایف آئی آر دی جا رہی ہے بیسیکلی یہ خارج ہو چکی ہے. آخری 3 لائنیں اگر آپ اس کی پڑھیں تو لکھا ہے مقدمہ آزاد میں جھوٹا بے بنیاد ہونے کی وجہ سے رپورٹ بصیغہ اخراج مرتب کی جا چکی ہے اور تفتیشی افسر کی تصدیق کرتا ہوں. یعنی وہ جو اس وقت ڈی ایس پی رائیونڈ سرکل تھا 25/6/18 کو، وہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے جو 102 نمبر پیج پہ نظر آ رہا ہے. جو یہ ضمنی اخراجی ضمنی ہے اور مقدمے کی، اس مقدمے کی نہیں ہے. تو اس میں آپ کو یہ فردیں نظر آ رہی ہیں، یعنی ان کے بارے میں وہ کلیمنٹ ہے، ان فردوں کے بارے میں مدعی کے لیے مجھے دھوکہ دہی سے دی گئی ہیں. تو اس کے بعد یہ پیج نمبر 98 کے اوپر آپ کو جو ہے یہ ایک رپورٹ نظر آ رہی ہے. یہ پٹواری کی رپورٹ ہے. اب اس کو سیدھا کرنا مجھے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ یہ پوری ایک پیٹرن کے ساتھ ہے. تو اس کے اندر جو پٹواری ہے وہ الٹیمیٹلی یہ لکھتا ہے کہ 2 بندوں کی جو فردیں مجھے دی گئی ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں بندے مالک رہی ہیں اس پراپرٹی کے اندر. تو یہ باقاعدہ پٹواری تک آنے سے پہلے اس تفتیشی نے درخواستیں دیں تحصیلدار کو اور ریونیو آفیسرز کو اس چیز کو ویریفائی کر، اور یہ ان کی اجازت سے یہ رپورٹ لے کے اس نے اس پولیس فائل کے ساتھ لفٹ کی ہے. اب یہ ایف آئی آر ہے، اس مقدمے کی ایف آئی آر ہے، یہ اس کی کاپی ہے. یہ بھی آپ کو پولیس فائل کے شروع میں نظر آ رہی ہے. اس کے بعد یہ خلاصہ حقائق و تفتیش. اچھا یہ اب کیا ہے بیسیکلی یہ جو پیپر آپ کو نظر آ رہا ہے پیج نمبر 96 پر، تو یہ جسٹس منظور حسین ملک صاحب جس وقت اس بیل کو سن رہے تھے تو پولیس والوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ایک خلاصہ بنا کے خلاصہ حقائق و تفتیش مقدمہ بنا کے اس ہائی کورٹ میں لائیں. وہاں پر جو بھی ڈی پی جی اس کو سن رہا ہے اس چیز کو تو وہ اس میں ان کو یہ سم اپ کر کے دیتے ہیں. تو یہ وہ 2 پیپر ہیں، ان کا پیٹرن ہے کہ جب وہ اپنا ہائی کورٹ ریکارڈ پیش کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے سائن کر کے کرام اللہ خان جو تھا اس وقت ایس پی ڈی ایس پی ایس ڈی پی کے بھی سائن ہے. تو وہ اس شکل میں پیج نمبر 95-96 پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. پیج نمبر 94 پہ آپ کو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس مقدمے میں وہ کس شکل کا ہوتا ہے. تو ایکچولی یہ ساری ہمیں ڈاکومنٹس کی یہاں پہ شکلیں نظر آ رہی ہیں. پرپز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ڈی پی پی کے اور جوڈیشری کے ایگزام دے رہے ہیں تو وہ کتابیں تو ان کی بڑی ساؤنڈ ہوتی ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن فزیکلی انہوں نے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوتا کہ وہ کس شکل میں ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایون اب تو یہ پیپرز بھی آتے ہیں کہ پیپرز میں آتا ہے کہ جی آپ آرڈر لکھ دیں، اس کا پوسٹ ٹیسٹ کا آرڈر لکھ دیں، پری ٹیسٹ کا آرڈر لکھ دیں، یا مطلب یہ چیزیں ساری عملی طور پر دیکھنا اب جو ہے وہ کافی مشکل ہے. خصوصاً خواتین کا جو گھروں میں بچیاں ہیں ان کے لیے ان چیزوں کو آسانی بنانے کے لیے یہ میں اس لیے ان کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں یہاں آگے کم از کم دیکھی جا سکتی ہیں.
فوراً اگر آپ نہ بھی یاد رکھ سکیں تو کم از کم آپ کو پتہ ہوگا کہ فلاں پولیس فائل کا انالیسس ہوا تھا، اس کے اندر شاید یہ ڈاکومنٹ ہو. تو بطور وکیل ہر چیز کو یاد کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے، جس وقت ضرورت پڑے تو آپ وہاں جا کے اس کو دیکھ سکیں. تو یہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کیس میں، یہ آپ کو وہی چل رہا ہے آگے اس کے وہ جو ہے وہ. اس کے بعد میں پیج 91 پہ آتا ہوں. 91 بھی فرد ہے، 90 بھی فرد ہے، اس کے بعد 89 بھی فرد ہے، 88 بھی فرد ہے، اور یہ وہ فردیں ہیں جو وہ کلیم کرتا ہے کہ جعل سازی سے بنائی. اچھا پیج نمبر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے 86، تو 85، 86 اور 84 یہ بیسیکلی روزنامچہ واقعاتی ہے. یہ پٹواری کا روزنامچہ واقعاتی ہے. یہ جب بھی آپ پٹوار خانے میں جائیں اور اپنی فرد نکلوائیں تو وہ اپنے پاس ایک لاگ بک مینٹین کرتے ہیں، یہ اس کی جو ہے وہ کاپی ہے روزنامچہ واقعاتی کی. تو وہ پارٹیوں کے سائن کرواتے ہیں، فرد جس کو دینی ہے اس کے بھی سائن کرواتے ہیں. جیسے اس کیس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے، فرد نکلوا لیں، اس کو فلاں نے شناخت کیا ہے. اور ایون اگر کوئی پروسیڈنگ نہ ہو، جیسے کہ یہ نظر آ رہا ہو اس نے یہی لکھا ہوا ہے کہ آج کوئی واقعہ قابل اندراج نہیں ہوا. تو یہ پٹواری کے جو ڈاکومنٹ 84 اور 83 میں بھی یہی نظر آ رہے ہیں کہ آج روزنامچہ واقعاتی ہی نظر آ رہا ہے. تو یہ 83، 84 اور 85 اور 86 میں آپ کو پٹواری کا روزنامچہ نظر آ رہا ہے، لاگ بک نظر آ رہی ہے. لاگ بک تھانے میں بھی مینٹین ہوتی ہے، پٹواری بھی مینٹین کرتا ہے. تو کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے جب تھانے میں ہوگی تو یہ وہاں محرر اور وہاں پر پٹواری جو ہے وہ پابند ہے اس ایکٹیویٹی کو اس لاگ بک کے اندر مینشن کرے. اب اس کے بعد پیج 82 کے اوپر آپ کو بیان نظر آ رہے ہیں. 82، 81 اور 80 یہ سارے وہ بیان ہیں جو مدعی نے گواہان جو اپنی جانب سے پیش کیے. قانون کے مطابق ان 161 کے سٹیٹمنٹ اس نے لکھنے کا پابند ہے تفتیشی، لیکن پریکٹس یہ کرتا ہے کہ وہ پارٹیوں کو کہتا ہے کہ اپنے گواہوں کو لکھ کے مجھے سائن اٹھا کر کے دو تاکہ کل کلاں کو یہ نہ کہہ سکو جی تفتیشی نے خود ہی غلط لکھ لیا. تو یہ مدعی کے گواہان تھے، ان کی سٹیٹمنٹ سائن شدہ انگوٹھا لگوا کے اس نے لی، اور بعد میں جیسے ہم پولیس فائل تک پہنچیں گے تو یہی گواہان کی یہی سٹیٹمنٹ وہ 161 کے بیان میں کنورٹ کر لے گا اور اس کو اپنے پاس تحریر کر لے گا اور وہ انسائنڈ ہوگی. اس کے بعد یہ چیک ہے، یہ اس میں جو پولیس جو بینکر ہے اس کی جانب سے تصدیق ہوئی فوٹو کاپی، اور اس نے لکھا کہ جی یہ اس طرح فلاں تاریخ کو یہ کیش ہوا. پھر یہ وہی جو کہ وہ بینک مینیجر کو درخواست دی تھی اس کے نتیجے میں جو ہے جیسے لکھا ہوا ہے چیک نمبر 66785276 یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پیج نمبر 77 پہ بائی مسٹر احسان ظفر. تو وہ کہتا ہے 19/3/18 کو احسان ظفر نے اس کو کیش کروایا. تو وہ پیمنٹ کی تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ پیمنٹ آئی تھی تو یہ اس میں بینک سے انہوں نے تصدیقیں کرائی. یہ 76 نمبر پیج پہ بھی اس کی بیک سائڈ ہے چیک کی. اس کے بعد یہ کچھ ایگریمنٹ ہے جو مدعی یا ملزم کی جانب سے پیش کیا گیا پیج 75 پر، 74 پر. اب 73 پیج جو ہے اس کے اوپر 498 کی بیل ہے جو سیشن کورٹ کے اندر ملزمان نے اپنی پوری ضمانت لگائی 498 CRPC کے تحت. یہ اس کا سیمپل نظر آ رہا ہے آپ کو. اور اس کے بعد اس کو جو یہ آگے 72، 71، 70، 69، 68 یہ پری ریسٹ بیل ہے. اب پیج 66 جو ہے اس کے اندر آپ کو وہ درخواست نظر آئے گی تھانہ کانہ کی تفتیشی کی جانب سے بخدمت جناب رجسٹرار تحصیلدار. تو وہ انہوں نے دو جو فردیں جو ہیں وہ فوٹو کاپیاں بذریعہ جو ہے انہوں نے فوٹو کاپیاں قبضے میں لیں، اس کی تصدیق جو ہے وہ بذریعہ سب رجسٹرار یا تحصیلدار سے مارک کروا کے اپنے پٹواری حلقہ حسب ضابطہ رپورٹ کرے. تو انہوں کے ریونیو کے اعلیٰ افسران سے اس نے مارک کروا کے پٹواری سے رپورٹ لی جو کہ ہم آلریڈی پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس کے بعد پیج 65 میں پھر پارٹیوں کے سگنیچر لکھے ہوئے ہیں. اب یہ بیان نظام آپ کو نظر آ رہا ہے لطیف کا 64 پہ. ڈرائیونگ کرتا ہوں، اس سے قبل بیان دے چکا ہوں، مجھے اس سے بیان کرتا ہوں. اب یہ وہی گواہان ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں 64، 63 پر جو ہے پارٹیوں کے. یہ 62 پہ بھی جو ہے وہ بیان ہے. اب یہ 61 سے ملزمان کے بیان ہیں. احسان ظفر ملزم ہے، اس کی سٹیٹمنٹ ہے. پولیس والے نے ملزم کی سٹیٹمنٹ بھی علیحدہ سے لے کے اس سے سائن کروا کے اپنی پولیس فائل کا اوپر لکھ لی ہوئی ہے.
تو پولیس والے کی مرضی ہوتی ہے کہ کسی بھی ضمنیاں دو قسم کی ہیں، ایک اندرونی اور ایک بیرونی، تو وہ کچھ اسٹیٹمنٹوں کو وہ 161 کی اسٹیٹمنٹوں میں تبدیل کر لیتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے یہ قابل ادخال شہادت ہے، کچھ کو وہ ضمنی کی باڈی کے اندر لکھ دیتا ہے۔ تو یہ جیسے ملزمان ہیں ان سے اسٹیٹمنٹ اس نے لی ہیں اور پھر ساتھ اس نے انڈورسمنٹ لکھی ہوئی ہے کہ میں نے بحوالہ ضمنی نمبر 10 میں نے اس کو انڈورس کیا ہے ضمنی کے اندر، جو بھی ملزم کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کی دریافتوں کی شکل میں لکھ دیتا ہے۔ یہ دوسرے ملزم کا بیان ہے۔ پھر 59 ہے، یہ پھر پیج پہ بھی دوسرے ملزم کا بیان ہے۔ تو یہ اب امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے بیسیکلی جو اب آ رہا ہے اس کے اندر 58 پیج کے اوپر فرد مقبوضگی ہے، یعنی تفتیشی افسر اگر کوئی بھی چیز لیتا ہے تو وہ اس قانونی طور پر پابند ہے اگر کہ وہ اس کی فرد مقبوضگی بنائے گا، وہ اس شکل کی ہوتی ہے۔ تو فرد مقبوضی کو بطور پراسیکیوٹر یا مدعی کی طرف سے جب ہم آتے ہیں تو اس کو ایگزیبٹ بھی لگتا ہے، اس کو عدالت میں قابل ادخال شہادت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اندر نیچے جو دو گواہان ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے، اور یہ دو گواہان جو ہیں اور یہ عبدالحبیب ہے، یہ بیسیکلی یہ بھی 173 کی رپورٹ میں بطور گواہ پیش ہوتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں مدعی نے یا ملزم نے آگے چل کے یہ چیز برآمد کرائی۔ تو اس کیس میں جو دو کاپیاں دی گئیں وہ مدعی کی جانب سے دی گئیں، دو چیکس اور فردات کی، تو اس کی فرد مقبوضگی تفتیشی نے بنائی۔ تو مجھے یہ چیزیں بھیا فوٹو کاپیز وغیرہ مدعی نے کی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو نقشہ موقع نظری ہے یہ بھی بڑا اہم ہے 57 پیج پہ۔ تو پولیس والا جب پہلی ضمنی لکھے گا یا دوسری ضمنی میں عمومی طور پر FIR کو ریپروڈیوس کرنے کے بعد وہ جب موقع ملاحظہ کرتا ہے تو مدعی یا گواہان کی نشاندہی پہ یہ نقشہ موقع نظری بناتا ہے۔ اگر وہاں مرڈر ہوا ہو یا ادھر فرض کیا چوری ہوئی ہو تو تب بھی یہ نقشہ موقع نظری جو عمومی طور پر پہلی یا دوسری ضمنی میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ FIR ہے، تو اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا پولیس فائل کا، اسی لیے وہ کہیں کتابوں میں نظر نہیں آتی کہ جی کون سا پیپر کہاں پہ لازمی آئے گا، بس وہ سارا کچھ اوپر لگایا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے ایکچوئل پولیس فائل سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ رپورٹ ضمنی بیرونی ہے، یہ پہلی ضمنی ہے، تھانہ کن ہے، مقدمہ نمبر لکھا ہے، بجرم لکھا ہے، اور اس کے بعد ضمنی اول نظر آ رہی ہے آپ کو 2020 کی۔ تو اس میں وہ ساتھ رائٹ سائڈ پہ ٹائم بھی دے رہا ہے کہ 19/3/20 کو بوقت اتنے بجے۔ وہ پہلی لائن میں لکھتا ہے گزارش ہے کہ حالات مقدمہ بذریعہ نقل FIR برائے روشن اعلیٰ ہو چکے ہیں، تاہم مختصر حالات مقدمہ اس طرح ہے کہ مدعی مقدمہ نے ایک درخواست بامضمون ذیل دی کہ اب کے بعد پہلی دو لائنوں کے بعد پوری اس نے اس کے اندر FIR چھاپ دینی۔ FIR کے بعد یہ پیج نمبر جو ہے 53 پہ ہم آتے ہیں، تو یہاں جہاں سم اپ کرتا ہے وہ کہتا ہے نیچے سے میں چوتھی لائن سائل کی سزا دی جائے، تیسری لائن پڑھ رہا ہوں، درج رجسٹر ہو کے جس پر نیچے سے تیسری لائن ہے جس پر مقدمہ درج رجسٹر ہو کے تفتیش مقدمہ میرے سپرد ہوئی، اور اب چونکہ آگاہ ہو چکا ہے، اب چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، موقع پر جا کے تفتیش کی جائے گی۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ اس وقت میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو ساتھ اس نے خلاصہ ضمنی بھی لکھا ہے کہ اس میں میں نے حالات مقدمہ بیان کی ہیں۔ تو عبدالحبیب نے پہلی ضمنی کے اندر صرف FIR کو ریپروڈیوس کیا، اور ضمنی نمبر 2 میں وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے لائن نمبر 1 میں کہ جی میں نے تفتیش موقع پہ روانہ ہوتا ہوں، مدعی کو آگاہ کر دیا اور فون پر اطلاع دے دی گئی ہے، اور سیکنڈ پیراگراف میں جائے وقوع پر پہنچتا ہے مدعی مقدمہ اہل محلہ شوکت علی ولد اللہ دیتا، اور یہ سواب لوگ وہاں حاضر ہیں، بدریافت مرزا ایوب بیگ۔ وہ کہتا ہے 4 نمبر لائن میں کہتا ہے کہ اس وقت ملاحظہ موقع جائے وقوع ہوتا ہوں، قوائف موقع ذیل ہیں، یعنی وہ نقشہ موقع نظری بنانے کے گراؤنڈز بنا رہا ہے۔ اور 5 نمبر میں وہ کہتا ہے کہ جی موقع کے جفلاں مشرق میں یہ ہے، مغرب میں یہ ہے، تیسرے پیرے میں وہ یہی بیان کرتا ہے، چوتھے میں وہ پھر دریافت شوکت علی لکھتا ہے، اور پھر 5ویں میں دریافت میاں انصر لکھتا ہے، 6 میں دریافت عبدالستار لکھتا ہے، پھر وہ موقع پر ہوتا ہوں مدعی مقدمہ کو مناسب ہدایت دے کر وہ فارغ کر دیتا ہے۔ اور ایسا ہی اس وقت تک میں ہمراہی ملازمین بعد فراغت تفتیش مقدمہ موقع علاقہ سے واپس آئے ہوں، 8 نمبر میں پڑھ رہا ہوں، دوران تفتیش ملازہ موقع نقشہ موقع مرتب کیا، اور مدعی مقدمہ کو ہدایت ہوئی کہ فردات جو الزام لگایا نے دی ہیں وہ کہتا مجھے دی جائے نا، اور بطور وجہ ثبوت لے کر چیک کروائی جا سکیں۔ اب چشمدید گواہان کو بھی پیش کرے تاکہ ان کے بیانات زیر دفعہ 161 جواب سے قلم بند کیے جا سکیں، اور چیک کی فوٹو کاپی بھی پیش کرے۔
اب اس کے بعد یہ نیکسٹ جو ہے پیج 50 پہ میں جاتا ہوں، تو وہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اس کے علاوہ پیج نمبر 49 میں اب اس نے تتیمہ بیان بھی مدعی کا لکھا. اس نے لکھا کہ بیان کیا کہ میں مقدمہ نمبر 853 فلاں فلاں کا کانے کا مدعی ہوں. میں نے مقدمہ درج کراتا کہ ملزمان کی طرف سے بوگس جعلی فردات دینے کی تاریخ 18/3/18 تحریر کی تھی، جو اندراج مقدمہ کے وقت FIR درج کرنے والے نے تاریخ وقوع 18/3/2020 ظاہر کر دی، جو میرا مقدمہ 18/8/18 کا موقف لہذا آئندہ تفتیش وہ کہتا جی اس ڈیٹ کی جائے. تو یعنی یہاں آ کے اس نے ایک سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ گزاری، تو اس پر بے شمار آپ کو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ پہ کوشچن بھی آتے ہیں وہاں کہ وہ اٹ از اکول ٹو 161 اسٹیٹمنٹ. تو اس نے اپنی FIR سے ڈیویٹ خود کیا اور اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 161 کے زیر دفعہ 161 اس نے بیان دیا. تو یعنی جب یہ مدعی آئے گا جرا کے لیے تو یہ دوسرا ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم اس کی تحریری بیان کے بعد اس میں سے اس کو زیر دفعہ 162 جواب سے کنفرنٹیشن کروا سکتے ہیں. تو یہ بھی نقولات جو زیر دفعہ 241 سے آپ کو ملنی چاہیے جس وقت ٹرائل شروع ہو. تو یہ 161 کی اسٹیٹمنٹ پریویس اسٹیٹمنٹ کہلاتی ہے، جو کنفرنٹیشن کا کانسیپٹ ہے وہ اسی سے نکلا ہوا. اور اس کے بعد پھر ضمن نمبر 3 ہمیں نظر آ رہی ہے. 3 کے اندر جو ہے وہ عبدالحبیب جو ہے وہ بدریافت مرزا محمد ایوب لطیف، اور یہ ساتھ دیکھیں دوسرے پیراگراف کے ساتھ دریافت مدعی ہے، تیسرے کے ساتھ لکھا 161 کا بیان ہے، چوتھے کے ساتھ یعنی جو مدعی نے گواہان پیش کیے جو جن کے ہم نے پہلے ہینڈ ریٹن بیان دیکھے تھے، تو ان کو اب یہ اپنا قانونی رنگ دینے کے لیے اب یہ 47 نمبر پیج اور 46 نمبر پیج جو ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں اب آپ کو یہ 161 کے بیان نظر آ رہے ہیں. لطیف کا بیان ہے جو کہ پریویس اسٹیٹمنٹ کہلائے گا، اور اس کے بعد یہ یاسین کا ہے. جب آپ اس کی جوڈیشل فائل دیکھیں گے تو یہی دو بندے یہ جو یاسین وغیرہ یہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ آپ کو کیلنڈر میں بھی نظر آئیں گے. تو ان لوگوں نے مدعی کی تائید میں کچھ اسٹیٹمنٹس کی اپنی. یہ 161 کی جو یہ رپورٹ ضمنی اندرونی جو ہے یہ کہلاتی ہے، ایک بیرونی ہے ایک اندرونی ہے. تو یہ اسی جو ضمنی جو پولیس والا لکھ رہا ہے اسی کے اینڈ پہ یہ لگے ہوتے ہیں، جو یہ جو 161 کے اسٹیٹمنٹ ہے ایگزیکٹ اور ضمنی کے. اب اس نے وہ جو پولیس والے تھے جن کی موجودگی میں چیکس اور فردیں بنائی جو میں پہلے آپ کو دکھا رہا تھا، ان کی بھی 161 کے اسٹیٹمنٹ لکھی اور وہ بھی اس ضمنی کا حصہ بنایا. اب اس کے بعد ضمنی نمبر 4 آگے آ گئی. اب یہاں سے وہ جو ہے وہ عبوری ضمانت وہ کہتا ہے جی مجھے روک کر مل گئی، میں ریکارڈ پیش کر رہا ہوں. پھر وہ آگے 5 میں جاتا ہے. اب وہ تفتیش اس مقدمے کی جو پروسیڈنگز کر رہا ہے وہ اس میں لکھ رہا ہے. پھر 6 میں جا رہا ہے عبوری ضمانت میں. جب بھی وہ جائے گا عبوری ضمانت کا ریکارڈ لے کے واپس آ کے ضمنی لکھے گا. ضمنی نمبر 7 آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی اسی طرح ہی شامل تفتیش نہیں ہوا. اب یہاں پہ جو پریکٹس ہے کہ ملزم چاہے آ جا رہا ہے لیکن پولیس والا جو ہے وہ بعض دفعہ یہ لکھ کے لے جا رہا تھا کہ یہ میرے پاس نہیں آ رہا. اس کے بعد ضمنی نمبر 8 ہے شامل تفتیش نہ ہوئے ہیں. ابھی ملزموں کو 8 نمبر ضمنی تک اس نے شامل تفتیش کیا ہی نہیں ہے. اور پھر ضمنی نمبر 9 آپ دیکھ رہے ہیں. اب وہ پھر کہہ رہا ہے کہ یہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے. اب یہ 10 نمبر ضمنی میں یہاں اس نے ملزموں کو شامل تفتیش کیا ہے، اور ملزموں نے جو اسٹیٹمنٹ ان کو لکھ کے دی تھیں وہ اس نے اب اپنی ضمنی کے اندر بھی وہی والے بیان جو ہیں اس نے لکھ لی ہیں. اور 10 نمبر سے اس نے اپنی تفتیش سٹارٹ کی ہے اور یہ ملزمان کی اسٹیٹمنٹیں ساری اس میں اس نے درج کی ہیں. اور 11 نمبر میں اس نے آج کے لیے تو بذریعہ حکم نامہ پابند کیا گیا. یعنی اس میں دونوں پارٹیز 11 نمبر ضمنی میں پیش ہوئی ہیں اور ان کی حاضریاں لگا کے دونوں فریقین کی جانب سے جو لوگ آئے ہیں بدریافت معززین انہوں نے وہ لکھ کے دونوں، اور بار بار وہ بیان لکھنے کی بجائے اگر گواہان دوبارہ آتے ہیں پولیس تو لکھ دیتا ہے یہی جیسے اس میں یہ لکھا ہوا کہ بدریافت انصر علی اس نے دریافت اور مدعی مقدمہ کے بیان کی تائید کی ہے. تو یہاں وہ بس صرف تائید لکھ دیتا ہے، دوبارہ نہیں اس کو مینشن کرتا. اب وہ اپنی اس لاسٹ فائنڈنگ کیا دیتا ہے اس کے اندر، آج تک دونوں فریقین کو بذریعہ حکم نامہ طلبی پابند کیا گیا تھا. دونوں فریقین حاضر آئے، دونوں فریقین مدعی مقدمہ اور رضامندن کی طرف سے معززین حاضر آئے. دونوں فریقین کی بالمشافہ گفتگو کروائی گئی. دونوں فریقین کو 6-7-20 کے لیے پابند کر کے فارغ کیا گیا ہے اور بیان 161 جواب سے ضمنی کیا گیا. یعنی اس نے بالمشافہ گفتگو جو ہے وہ ایک ٹرم کے طور پر پولیس والے یوز کرتے ہیں. دونوں فریقین کو آمنے سامنے بٹھا کے ان کی گفتگو کروانے کو بالمشافہ گفتگو کہتے ہیں.
تو اس کے بعد یہ 161 کی اسٹیٹمنٹ انصر اللہ بینک مینیجر کی، اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے، اس کو بھی بطور گواہ اس نے رکھا ہے کہ جی مینیجر آ کہے گا کہ 6 لاکھ روپے رقم دینے، بینک مینیجر تعین ہو، چیک نمبر فلاں رقم موبائل جمع ہوا جو کہ رقم احسان ظفر نے کیش کرائی، تو اس رقم کی وصولی کی حد تک ایویڈنس جو ہے وہ پیش اس کے اندر ہے۔ ریونیو نمبر 12 ہے، اس میں دوبارہ پولیس والا جو ہے وہ اپنی پروسیڈنگز دریافت 3 کا پوری زمانے داخل ہوئے، بیان کیا کہ ملزمان کو 40 لاکھ رقم کچھ چیک کرنے پر دوران تفتیش محکمہ مال سے دونوں فردوں کی، آخری لائن میں پڑھ رہا ہوں اس کی تصدیق کروائی گئی ہے، اور وہ اس کے بعد اپنی فائنڈنگ دے رہا ہے۔ اس کے اندر دوران تفتیش دونوں چیکوں کی تصدیق بینک سے کروائی گئی، تو تصدیق ہوئی کہ ایک چیک احسان ظفر نے کیش کروایا، دوسرا چیک امتیاز علی نے کیش کروایا، اور رقبہ 28 کنال 16 مرلے احسان ظفر اور امتیاز علی نے مدعی مقدمہ سے رقم تقریباً 42 لاکھ روپے ذیلی کاغذات وغیرہ مدعی مقدمہ دکھا کر لوٹ لیا ہے، اور الزام لائے عابد بشیر نے مدعی مقدمہ سے ڈائریکٹ کوئی رقم وصول نہ کی ہے۔ عابد بشیر نے امتیاز علی سے 11 لاکھ روپے وصول کیے، جو کہ بعد میں عابد نے 5 لاکھ روپے واپس کیا، اسے 6 لاکھ روپے دیے بقایا ہے۔ ملزمان مسمیان احسان ظفر، امتیاز علی، عابد بشیر وغیرہ نے مدعی مقدمہ کو جعلی کاغذات فرد دی جو محکمہ مال کی دے کر 42 لاکھ روپے لوٹا ہے، جو کہ ملزمان احسان ظفر وغیرہ 3 کا مقدمہ اعدام میں قصوروار پائے گئے ہیں۔ اب اس نے اس ضمنی کے اندر ان کو سم اپ کر کے جو ہے وہ گناہ گار بنا دیا ہے ضمنی نمبر 12 میں۔ اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ یہ پولیس والے کسی کو بھی گناہ گار یا بے گناہ نہیں لکھ سکتے، ان کا کام صرف کلیکشن آف ایویڈنس ہے، اور انویسٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاہدیں اکٹھی کریں اور کورٹ کے سامنے پیش کر دیں، لیکن یہ اپنی اوپینین دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ فلاں گناہ گار ہے، بے گناہ ہے۔ تو ضمنی نمبر 13 میں ہم جب جاتے ہیں تو اس کے اندر اب یہ آگے اس کو بری ضمانت میں ابھی اپنی طرف سے تفتیش سم اپ کر چکا ہوا ہے، اور جو ہے وہ آگے لے جا رہا ہے۔ اب یہ پھر اس آگے چلا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی پراپرٹی کے بارے میں، حلقہ پٹواری کے بارے میں وہ رپورٹ درخواست جو ہے وہ لے کے چل پڑا ہے۔ تو اس کے بعد اسی طرح ہی آگے چلا رہا ہے۔ آج تک کی تفتیش کے مطابق حالات اس طرح سامنے آئے کہ ملزمان امتیاز علی احسان ظفر نے مدعی مقدمہ سے نقدی رقم اور چیک وصول کیے، چیکوں کی رقم بینکوں سے وصول کی، مدعی مقدمہ کو فردیں دیں، محکمہ مال حلقہ پٹواری سے تصدیق کروائی گئی ہے، فردیں ٹیمپرنگ پائی گئی۔ ملزمان مسمیان احسان ظفر، امتیاز علی اور عابد علی نے ملی بھگت کر کے مدعی مقدمہ کو جعلی کاغذات بحریہ ٹاؤن کے دے کر لوٹ لیا ہے، اور حلقہ پٹواری کی رپورٹ کے مطابق زمین کی جعلی اور ٹیمپرنگ پائی گئی ہے، لہذا دوران تفتیش ملزمان عابد فلاں فلاں قصوروار پائے گئے ہیں۔ اب اس نے اس کو گناہ گار لکھنا شروع کر دیا۔ اب ضمنی نمبر 14 ہے، جس میں اس نے قدر کرنے انہوں نے اس کو ریکارڈ پیش کیا، پھر یہ بھی ریکارڈ سے متعلقہ 15 بھی 16 اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو 15 ہے اس کے اندر اس نے لکھ دیا کہ میری پوسٹنگ ہو گئی ہے 15 کے اندر، بحوالہ رپورٹ ضمنی میرا تبادلہ حسب حکم افسران بالا تھانہ اعضا سے تھانہ فیصل ٹاؤن ہو چکا ہے، مثل مقدمہ اعضا محرر کو دے کے اور انچارج کو پیش کی گئی، اور وہ کسی اور کو مارک ہو گئی، اور یہ بندہ یعنی تبدیلی تفتیش کے بغیر بھی اگر افسر پوسٹنگ ہو جائے، یہ بہت بڑا ٹول ہے ان کا۔ عام آدمی اگر چاہے تو تفتیش تبدیل کرنے کے لیے اس کو ڈی آئی جی کے پاس جانا پڑتا ہے، تو جب وہ بڑے افسران بالا دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کی پوسٹنگ کر کے اپنی من مرضی کے بندے کو مثل دے دی جاتی ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ نیا تفتیشی جنہوں نے ڈپیوٹ کیا اس کے اوپر، بعض دفعہ وہ صرف کاغذوں میں ہی جاتا ہے، ادروائز وہ جاتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایس پی آئی جی لیول کا بندہ انوالو ہو تو وہ اس طرح کے کام بھی پولیس کر رہی ہوتی ہے۔ تو پھر اس مقدمے میں پھر اب نیکسٹ ضمنی میں نیا تفتیشی افسر آ گیا، جمیل احمد اے ایس آئی، اور اس نے پھر اس نے مزید کچھ نہیں کیا، اور اس کے بعد 18 نمبر 17 نمبر ضمنی کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس نے بس اسی طرح ریکارڈ پیش کرنے کے لیے وہ لکھتا رہا، دریافتیں اس نے پھر ڈال دی، اس نے خود سمجھنے کے لیے ان کو بلایا پارٹیوں کو، اور پھر لیٹر آن اس نے جو 18 نمبر ضمنی ہے یہ انہوں نے اس کے اندر یہ نظر آ رہی ہے
18 میں انہوں نے اس کو سم اپ کر دیا تھا، یعنی بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ 18 کہاں گئی، پیج نمبر کون سا ہے اس کا؟ یہ 18 نمبر ہے۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے اس کی ایک رپورٹ 173 کی بناتے ہیں، تو یہ اس طرح سے 18 نمبر ضمنی یہ لکھ رہا ہے، اور یہ اس میں انسپیکٹر کی طرف سے یہ ضمنی ایس ایچ او کی جانب سے وہ کہتا ہے، حوالہ دیتا ہے پچھلی ضمنیوں کا، اور وہ سارا جو ہے وہ پورا وقوع لکھے گا اس کے اوپر، اور علیحدہ پرفارما بنائے گا۔ بنانے کے بعد وہ جو ہے وہ اینڈ پہ اس کا یہ اس کے لاسٹ جہاں ایف آئی آر ختم ہوتی ہے، جس پر یہ میں لائن پڑھ رہا ہوں، اس کے اوپر جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، جس پر مقدمہ ہاضہ درج ہوا اور عبدالحبیب ایس اے نے تفتیش کی دوران تفتیش بالمشافہ گفتگو کروائی اور ملزمان مندرجہ بالا کو جو ہے گناہگار قصوروار تحریر کیا، چونکہ بری ضمانت ان کی تھی اور جمیل احمد ایس اے کو مارک ہوئی، چونکہ ملزمان مندرجہ بالا بری ضمانت پر ہیں، اور بری ضمانتیں مورخہ 27/8/20 کو عدالت مجاز سے کنفرم ہوئیں، لہذا انہیں گرفتار متصور کیا گیا، اور ان کا اب انہوں نے نا جلد بازی میں فوراً اس کا چلان بنایا، یہ گواہان کے نام لکھے، یہ لسٹ لگائی ساتھ، تو اس کو فوراً سینڈ ٹو کورٹ کر دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو مدعی تھا وہ اس مقدمے میں جب ضمانتیں کنفرم ہوئی تو اس کو لے کے ہائی کورٹ چلا گیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ چلا گیا۔ تو پولیس والے اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے انہیں پتا سپریم کورٹ ادھر بھی آ جاتی ہے کہ 14 دن گزر گئے، تم کیا کرتے پھر تم چلان کیوں نہیں جمع کرایا؟ تو انہوں نے فوری طور پر اس کے چلان جمع کرا دیا، اور اپنی طرف سے 28/8/20 کو یہ انہوں نے سم اپ کر دیا۔ اب پھر اس کے بعد یہ پھر وہی اسی مقدمے کی ایف آئی آر لگی ہوئی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو، اور اس کے بعد یہ ایک روز نامچہ ہے جو پولیس روز نامچہ ہے، اس کی کاپی ہے 13 نمبر پیج پہ، یعنی اس کی جو رپٹ نمبر آپ 16 دیکھیں گے تو اس میں آمد فون لکھا ہوا ہے، جس میں انٹیمیٹ کیا گیا کہ سپریم کورٹ اس کا ریکارڈ منگا رہی، تو اس کو فوری طور پر یہ روز نامچے میں انہوں نے درج کر لیا ہے۔ ایس آئی نے 16 نمبر رپٹ روز نامچے کی کاپی لگا دی گئی، تو ہر بندہ اپنے گلے سے اتارتا ہے۔ جب سپریم کورٹ انوالو ہوئی، انہوں نے تھانے فون کر کے یہ رپٹ لکھوائی، یہ رپٹ فوری طور پہ تفتیشی کو دی گئی تاکہ یہ ریکارڈ اپنا لے کے جائے۔ یہ فارمل پیج ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا 12 نمبر، اور 11 نمبر میں حکم نامہ طلبی نظر آ رہی ہے آپ کو، اور اسی طرح یہ 17 نمبر میں بھی نقل رپٹ ہے، اور یہ روڈ ہے باقاعدہ اس کو جمع کروانے کی، تاکہ جب اوپر جاتا تو ہم نے تو روڈ لے لیا ہوا ہے، یہ تو مقدمہ جناب جمع ہو گیا ہوا ہے، اے ڈی بی پی صاحب اس کو اسکروٹنی کر رہے ہیں، یہ تو عدالت میں ریکارڈ چلا گیا، تو یہ وہ وصولی بنائی انہوں نے۔ یہ حکم نامہ طلبی ہے، یہ 8 نمبر پیج پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ اس میں جو ہے وہ تفتیشی افسر جمیل احمد کی جانب سے، اور اس میں پھر اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ تو سپریم کورٹ کے آرڈر میں آپ دیکھیں گے اس میں جب وہ سپریم کورٹ میں کینسلیشن آف بیل گئی تو سپریم کورٹ نے آرڈر لکھا ہے، کنسیڈرنگ دا سرکمسٹانسز آف دا کیس ایس پی انویسٹیگیشن آف دا کنسرنڈ پولیس اسٹیشن از ڈائریکٹڈ ٹو پرسنلی اپیئر آن دا نیکسٹ date of hearing after hearing the parties and perusing all the relevant record. Learned additional prosecutor general shall convey the order. اب یہ 3/12 کو ایک سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اس کیس کے اندر کہ ایس پی خود ان کو پارٹیوں کو سنیں۔ اب یہ جو چونکہ ایک باقاعدہ لافل آرڈر تھا، لیکن اس کے اندر پولیس ڈائریز میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ ایس پی نے کب سنا، کیسے سنا، تو لیکن اگلی ڈیٹ پر جب وہاں پیش ہوئے تو وہ ایس پی خود ان پرسن وہاں پہ حاضر تھا جو ہے وہ عدالت کے اندر، اور اس میں جو ہے وہ اس آرڈر میں یہ پہلا آرڈر ہے، یہ بعد والا نہیں ہے۔ تو ایس پی صاحب خود پیش ہوئے اور انہوں نے جب خود سننے کے بعد پیش ہوئے تھے، تو لیکن یہاں پولیس ڈائریز میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس کے بعد پھر یہ حکم نامہ طلبی ہے، اور پھر پیج نمبر یہ آپ دیکھیں گے 3 جو ہے یہ مسٹر جسٹس منظور احمد ملک صاحب سپریم کورٹ کے جو جج ہیں ان کے پاس بھی پیش کرنے کے لیے مثل کو اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ یہ ایک سم اپ کر کے، جس طرح ڈی پی جی کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ ریکارڈ کا پرفارما بنوا کے، اور اس کے اوپر وہ پورا انہوں نے لکھا کہ بحوالہ ضمن نمبر 13 پیج نمبر 2 ہے، 16/7/20 ملزمان احسان ظفر امتیاز نے مدعی مقدمہ سے چیک وصول کر کے رقم بینک سے کیش کروائی اور زمین کے عوض ملزم عابد کو پیسے دیے، اور یعنی انہوں نے ملزم دوران تفتیش گناہگار پائے گئے۔ تو یہ سم اپ کر کے اور یہ جو عدالت میں انہوں نے جمع کروایا یہ بھی انہوں نے ساتھ لگایا،
یہ آخری 3 پیج اسی چیز کے ہیں، یہ اس میں اس کو کم از کم اکرام اللہ خان ASP/SDPO نے سائن کیا، تو یہ سپریم کورٹ میں پولیس فائل کے ساتھ ساتھ اس کی سمری بھی جمع کراتے ہیں۔ تو یہ پولیس فائل ابتدائی اس کی شکل ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو یہ کرمنل ٹرائل جو ہے بیسیکلی جب بھی ہم اس میں کوئی جرا وغیرہ تیار کریں گے، آنے والے گواہوں کو سوال کریں گے، تو یہ ساری کی ساری ہمیں ٹپس پر ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کیا پروسیڈنگز ہوئیں۔ تو جرا جو اب نیکسٹ ہمارا جو اس میں ٹارگٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی کراس ایگزامینیشن تیار کریں۔ تو یہ ہمیں بڑی آگاہی ملتی ہے پولیس فائل پڑھ کے، جوڈیشل فائل پڑھ کے، کہ کیا ایسا تھا جو پہلے پیش کیا گیا جس کو اب چھپایا جا رہا ہے، کیا ایسا ہے جس میں اب تضاد ہے، کیا ایسا ہے جس کو عدالت میں بڑھا چلا کے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 پہلو ہوتے ہیں اس کے کہ ایگزیجریشن کہاں پہ ہے، سپریشن کہاں پہ ہے، اور کنٹرڈکشن کہاں پہ ہے، جو کہ جرا کے ذریعے کونسل جو ہے وہ ریکارڈ پر لاتا ہے۔ تو پولیس فائل جو ہے وہ بظاہر تو اس کا رول بڑا مختصر رکھا گیا ہے اپنا ملزمان کے لیے، لیکن یہ مدعی اور ملزم کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے ہی جو ہے وہ جرا تیار ہو سکتی ہے اور اچھی جرا تیار ہو سکتی ہے۔ تو پہلی ایپیسوڈ جو تھی کرمنل ٹرائل کے حوالے سے، اس میں ہم نے چیزیں بتائیں کہ ٹرائل شروع کیسے ہوتا ہے، دوسری میں ہم نے جوڈیشل فائل کی بات کی، اور تیسری میں ہم نے پولیس فائل کی بات کی۔ تو آپ سب لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آگے دوستوں کو شیئر کریں، بتاتے رہیں، اور میں نوٹس کی شکل میں بھی بتا رہا ہوں کہ نوٹ 1، نوٹ 2، نوٹ 3 کہ میری کیا فیلنگز ہیں۔ تو یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے، اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم آپ کی طرف سے فیڈ بیک کے بھی متمنی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو درست کریں، لیکن یہ ایک والنٹیئر ورک ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کم از کم ایک کرمنل ٹرائل کو، اس کی جو پریکٹیکل شیپ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ دوستوں تک اس کو ریکارڈ کر لیں اور ریکارڈ پر رکھیں، لے آئیں اس کو، تاکہ جو اپلائیڈ لا کا کنسیپٹ ہے کہ عملی طور پر جو وکالت ہے اس کو بھی آپ سیکھ سکیں۔ ادروائز کوئی بھی ٹرائل جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے اس کو کہ آپ فزیکلی جا کے 5 سال یا 10 سال آپ کسی سینئر کو رکھیں جائیں۔ تو یہ ایک گریٹ اپرچونٹی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم سے یہ ٹرائل چل رہا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ وہ 6 مہینے سال میں شاید کورٹ اس کو ختم کر دے۔ تو اس میں میری کوشش ہوگی کہ میں جتنا مرضی مصروف ہوں اس میں تھوڑا تھوڑا اس کو آخر تک لے کے جاؤں، اور ڈے اینڈ تک جو ہے وہ میں اس کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں جو ہمارے دوست وفات پا گئے ہیں، رانا نواز صاحب، ان کی مغفرت کے لیے بھی استدعا ہے، اور لا انٹولڈ کو یاد رکھیں، یہ ہمارا فلنتھراپسٹ ورک ہے، پتہ نہیں کس نے زندہ رہنا اور کس نے فوت ہو جانا اس پینڈیمک میں۔ تو آپ سب لوگ ہمارے ساتھ رہیں، یہ ہماری کوشش ہے، اور اپنے دیگر دوستوں کو بھی آپ اس میں شامل کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔